अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, केपी के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें बहुत सारी चीजें जो कम से कम कमजोरियां जो अब पीटीआई को पहले शायद नजर नहीं आ रही थी अब शायद नजर आना शुरू हो जाएंगी। और जो बहुत बहुत अरसे से लोग कह रहे थे कि जनाब आपको आइंदा जो भी इंतखाबात होंगे उसमें एक बड़ी वजह जो होगी वो महंगाई की वजह होगी। और आज हमने देखा कि केपी के पीटीआई के अपने सूबाई वजीर भी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब जो हाल हुआ पीटीआई का केपी में और खास तौर पर पेशावर में जो उनका गढ़ था वहां अब जेयूआई की लोकल बॉडीज की जो है वो हुकूमत होगी और जेयूआई मौलाना फजल रहमान साहब का जो ग्रुप है वो वहां पे लोकल हुकूमत जो है वो चलाएगा। और बहुत सारी नशिस्तों पर उन्होंने सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की जो है वो कारकर्दगी कुछ बहुत ही कोई काबिल सताइश नहीं है, कोई जिसको आप कहें कि जी बड़ी अच्छी उन्होंने दिखाई। अलबत्ता पीटीआई, जेयूआईएफ, एएनपी इन और पीएमएलएन भी थोड़ी बहुत उन्होंने काफी मेहनत की है। और पीटीआई को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, हम सुन रहे थे एक और वफाकी वजीर को, वो कह रहे थे कि शायद इन इंतखाबात में पीटीआई वर्सेस पीटीआई थी। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक सीनियर वजीर जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई थी। ज्यादा तफसीलात में जाने से पहले बेहतर है कि हम अपने गेस्ट की तरफ चलें। मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन किया है जमीयत इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप के सेनेटर हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब, और इनसे भी बात करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अखुनजादा चटान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखुनजादा आपके भी वक्त का। मैं जरा क्विकली चाहूंगा कि मौलाना फजल रहमान ने जो आज गुफ्तगू की मीडिया से वो जरा सुन लें, और फिर मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन पहले हम सेनेटर हमीदुल्लाह जान अफरीदी जो कि जेयूआई फे के सीनियर रहनुमा हैं उनसे बात कर लें। ये जरा मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या फरमाया, खैबर पख्तूनख्वा ने क्या फैसला सुनाया, ये जरा सुनवा दें। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सुबह भी जाली हुकूमत थी, और उनका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाअल्लाह फैज अपने बरकत के साथ मौजूद हैं। जी सेनेटर हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब, जरा एक तो ये कि पहले आप लोगों की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही जेयूआई फे की, और पीटीआई को जो कि उनको दूसरी उनकी सूबे में हुकूमत थी, अब तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं, और उसके बावजूद जो हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड, तालीम कार्ड और पता नहीं कौन कितने कार्ड्स भी वहां पे इंट्रोड्यूस करवाए। और हमें यह पता चला है कि शायद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें पहली दफा जेयूआई जीती है, खैबर जो एजेंसी है बाड़ा में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ज़मीर, और सुनने वालों को सबको सलाम। दूसरा ये है कि इस कारकर्दगी के बावजूद भी आपने मुबारकबाद हमें नहीं दी। मुबारकबाद ले लें जी, बिल्कुल आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़मीर, देखें हकीकत अब सामने आ गई है। ये जिनके बैसाखियों पे खड़े थे वो पिछले प्रोग्राम में भी आपकी यही बात हुई थी, बैसाखियां अब इनसे हटाई जा चुकी हैं। पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा में बगैर किसी सिक्योरिटी इदारों के, एफसी के, आर्मी के इलेक्शन हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है। पीटीआई के बंदे पकड़े गए हैं रात को जो स्टैंप लगानों के चक्कर में थे, थानों में गए हैं, रिपोर्टें हुई हैं। 9 साल हुकूमत की है, लेकिन पेशावर शहर की आप सिर्फ डिफरेंस देख लें वोटों का कि उधर क्या अंजाम है। जितने वज़ारात थे, गंडापुर साहब हो, उमर अयूब साहब हो, परवेज खटक साहब हो, स्पीकर साहब हो, उनकी अपनी जाती तहसीलें आप देख लें, उनके जिले देख लें कि क्या हशर उनका हुआ है। मुल्क का इन्होंने जो हाल किया हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मीडिया के थ्रू बारहाल लोगों को पता चलता रहा है। महंगाई का जो बोझ और तूफान इन्होंने बर्पा किया है लोगों पे। हैरत की बात यह है कि आज इनके वजीर ये मान रहे हैं कि जी महंगाई की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन वजीर आजम के बारहा ये बयानात आते रहे हैं
کہ جی महंगाई تو ہے کہاں, پاکستان تو سب سے سستا ترین ملک ہے, تو ہم ان کے وزیر اعظم کی بات مانے یا ہم ان کے وزیروں کی بات مانے جن کو آج شکست کا سامنا کرنا پڑا ہوا ہے. حمید اللہ جان چل گیا ہے عوام کو, لوگوں کو. آنے والے الیکشنوں میں آپ یقین کریں یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. ان کے وزراء پہ حملے ہوئے ہیں, باقاعدہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. حمید اللہ جان آفریدی, حمید اللہ جان آفریدی صاحب, ایک بات اور بتائیں, آپ کی جو کانسٹیچوئنسی تھی جو کہ خیبر ایجنسی باڑہ, وہاں جے یو آئی فے آج تک کبھی نہیں جیتی تھی, تو اب اس دفعہ یہ مارکا کس طرح ہو گیا, یہ آپ کچھ ذرا بتا دیں ہمیں. دیکھیں ضمیر صاحب, جے یو آئی فے جب سے 1 سال سے میں نے جوائن کی ہوئی ہے تو جے یو آئی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے ادھر ماشاءاللہ, اور ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے ادھر, پارٹی کا ووٹ بینک ہے, تو یہ انبیٹیبل ہے انشاءاللہ. یہ سیٹ ان کی کوئی بھی حکومت ہو, جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے یہ سیٹ آپ آئندہ انشاءاللہ جے یو آئی کی شمار کیجئے گا اور آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. عبید اللہ کوئکلی مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی بھی معاملات تھے, کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے تھے؟ نہیں جی کہاں, ساری دنیا کو پتا ہے پی ٹی آئی از ہسٹری ناؤ, مارک مائی ورڈز, اٹ از ہسٹری ناؤ. حقیقی اب یہ الیکشنوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا پوزیشن رہی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی, تو یہ کوئی پتہ نہیں ناسمجھ لوگ ہوں گے جو یہ باتیں کرتے ہوں گے. یہ چہرہ ہے اصل. 9 سال انہوں نے جس طریقے سے کے میں حکومت کی ہے, جو حشر نشر کیا ہوا ہے, جو خرد برد کی ہوئی ہے, جو کرپشن ہوئی ہوئی ہے, عوام نے اس کا فیصلہ دے دیا اور آپ لوگوں کے سامنے ہے سب کچھ. بالکل. چلیں آپ کا موقف آ گیا, بہت بہت شکریہ, ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد, اور جے یو آئی فے نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب, پنجاب اب اگلا میدان سجنے والا ہے, سندھ میں بھی ہونے ہیں بلدیاتی انتخابات, بلوچستان میں بھی ہونے ہیں. کے پی کے رزلٹ کے بعد کچھ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو, کیونکہ وہاں پہ آپ کی 8.5 سال سے زائد عرصے سے حکومت موجود ہے. دیکھیں اس میں آپ کہہ لیں آپ الیکشن ہاریں ایک جگہ پہ اور آپ کو پریشانی نہ ہو, یہ تو بڑا ہی ہو, یا آپ کہہ لیں کہ ناسمجھ آدمی ہو تو اس کو نہ پریشانی ہو. یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے, ہمیں اسے ویک اپ کال کے طور پر ہی لینا چاہیے. جی ہمیں یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے, اور ہمیں ویک اپ کال کے طور پر ہی لینا چاہیے. باقی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ 1.5 سال ہے اگلے الیکشن میں, تو 1.5 سال میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. بیسک جو بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو پرفارمنس ہماری ٹھیک رہی ہے, پرفارمنس میں ایشو نہیں ہے, یا پرفارمنس میں ایشو تھوڑا ہے. جو ایک ریالٹی ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا آفٹر پوسٹ کرونا, تو مہنگائی کا جو طوفان آیا وہ آپ کہہ لیں کہ ہم نے لوگوں کو, جو ہمارا نیریٹو تھا, جو کمیونیکیشن تھی, وہ یہ تھی کہ جی چونکہ جو چیزیں بھی پوری دنیا میں مہنگی ہوئی ہیں ہمارے ہاں بھی مہنگی ہوئی ہیں, ہمارے ہاں نسبتاً کم مہنگی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھانے میں ٹائم تھوڑا لگا ہے, لوگ کافی حد تک سمجھ گئے ہیں, اور آگے فردر سمجھ جائیں گے کہ یہ ہم دنیا کے کمپیریٹیولی ہم کیسا پرفارم کر رہے ہیں. سو پرفارمنس ہماری مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں تو اوورآل نسبتاً ہماری بہتر پرفارمنس ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک سسٹم ہوتا تھا یہاں پہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا, پرانا مجسٹریسی نظام جو تھا وہ ایک بریک ہوا تھا مشرف کے دور میں. اسے جب اچانک یہ طوفان آیا تو ہمیں نئے سرے سے جسے کہتے ہیں بحالی تو نہیں, لیکن جو ڈفرینٹ سسٹم تھا جس نے اس کو کنٹرول کرنا تھا, اس کو پرفارم کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا ہے, ابھی بھی لگ رہا ہے, بلکہ اس حد تک کنٹرول نہیں جس طرح پرانا پہلے ہوتا تھا. جمشید اقبال چیمہ صاحب, اگر اجازت دیں سوال آپ ہی سے رکھوں گا. میں چاہوں گا خودزادہ چٹان بھی, یہ دونوں وزراء, ایک صوبائی وزیر ہے ایک وفاقی وزیر ہے, یہ بیک ٹو بیک ذرا پروڈیوسر صاحب چلا دیں, سنوا دیں کہ دونوں کہہ رہے ہیں. کہ کیونکہ جمشید اقبال چیمہ صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی کہ نیریٹو شاید سمجھانے میں تھوڑی تاخیر ہوئی, لیکن اب لوگ سمجھ گئے مہنگائی کے حوالے سے. لیکن یہ دونوں وزیر کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا سن لیں.
عوام کا ٹرینڈ یہ تھا کہ مہنگائی ایشو ہے، بالکل ہے، لوگوں نے پہلے سے بھی کہا کہ مہنگائی ہے، ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3-4 مہینوں میں مہنگائی کا گراف نیچے آ جائے. یہ نہیں ہے کہ طارق انصاف صاحب کا ووٹ کم ہوا ہے، اگر کہیں پہ ہم ہارے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. بالکل میں مانتا ہوں کہ جہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے غصے کا اظہار، تو جہاں پہ کہ پی ٹی آئی ہاری ہے وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا. تو اگر یہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی جو 16 اضلاع میں ہوئے ہیں اس میں سے ہم آسانی سے 14 میں لے سکتے تھے. اب جمشید اقبال چیمہ صاحب ان دونوں پر اگر کمنٹ کر دیں کوئکلی، پھر میں چاہوں گا کیونکہ اخنزادہ چٹان جو ہے وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے تو وہ ذرا اس پر بہتر روشنی ڈال سکیں گے، کیونکہ شوکت یوسف زئی فرما رہے ہیں کہ عوام کا غصہ نظر آیا ہے اور وہ مہنگائی کی وجہ ہے. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی نہ ہوتا تو ہم 16 میں 14 ضلع جو ہے جیت جاتے. دیکھیں یہ کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے ہارنے کی وجہ ایک نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، اور کوئی بھی ایک ایکسکلوسیو وجہ یا آپ کہہ لیں کہ میجر یو کین سے کہ صرف ایک وجہ یا صرف اونلی ایکسکلوسیو ایک وجہ وہ نہیں ہوتی. یہ شوکت یوسف سے بات کر رہے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، اور جو بات کر رہے ہیں شبلی فراز وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ تینوں باتیں آپس میں کنٹراڈکٹری نہیں ہیں. یہ تینوں باتیں یہ ڈیفرنٹ تینوں ریزنز ہیں. وہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کہ ہمارے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد کھڑے ہو گئے، جیتے بھی زیادہ تر جیتے بھی وہی ہیں. اور بعض وزراء نے یا بعض جسے کہتے ہیں پارٹی اسٹالوارٹس نے اپنے گھر میں ٹکٹ زیادہ دیے ہیں، جس کا ریئیکشن لوگوں نے دیا ہے. اسے پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہوا ہے یہ بات اور ہونا بھی چاہیے تھا، ورکر اس کا ریئیکشن دیتا ہے. سو وہ جو شوکت یوسف سے اپنا بات کر رہے ہیں شبلی صاحب وہ ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو مہنگائی کی ہے، مہنگائی دیکھیں یہاں پہ 8.5% ہے. 8.5% مہنگائی یوزل نہیں ہے، یوزل سے زیادہ ہے. یہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی چونکہ ساری دنیا میں ہے، یہاں بھی ہے اور دنیا سے یہاں کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. میں نے آج بہت لطیفے فیس بک پہ چل رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اس کے بارے میں. یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے جہاں جس سروے پہ جس جگہ پہ انالیسس کریں گے، جہاں فگر نکالیں گے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. یہ ایک حقیقت ہے. چلیں لیکن یہ ہے میں چاہوں گا کمپیریزن کریں پچھلے سال سے مہنگا ہوا. ایک منٹ ضمیر صاحب ایک فکر بولیں دیں. پچھلے سال سے اگر بات کریں یا 2019 سے بات کریں یا 20 سے کریں تو مہنگائی ہوئی بھی ہے، اور اس کا لوگوں کی زندگی میں ایک مسئلہ بھی آیا ہے. پوسٹ کووڈ ساری دنیا میں ایک مسئلہ آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے، اور اس کا غصہ لوگوں کو موجود بھی ہے. ہم نے اپنا نیریٹو لوگوں کو سمجھایا ہے، سمجھ بھی لگی ہے، تو ہمیں ووٹ بھی اچھے ملے ہیں، مناسب ووٹ ملے ہیں. ہمیں پنجاب میں بہتر ہو جائیں گے، ہم کچھ مہنگائی کم کر لیں گے، کچھ ہم سمجھانے میں کام کریں گے. جمشید چیمہ صاحب کیونکہ اب بڑا مقابلہ پنجاب میں سجے گا، اور اس کارکردگی کے بعد تو تھوڑا سا مطلب سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اخنزادہ چٹان صاحب آپ نے دونوں وزیروں کا بیان بھی سن لیا، آپ نے حمید اللہ جان آفریدی کی بھی بات سن لی. پہلے اپنا حال سنائیں کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا حال سناؤں کہ پختونخوا اس طریقے کا علاقہ ہے کہ وہاں پہ کسی ایک پارٹی کا مکمل ہولڈ نہیں ہے. کچھ علاقوں پہ کس پارٹی کا ہے، کچھ علاقے میں مثلا جنوبی اضلاع پہ جماعت علماء اسلام فضل الرحمان کا زیادہ ہے، جو پشاور مردان سوابی 400 اس پہ این پی کا زیادہ ہے. پھر جو ہزارہ مانسہرہ وہاں پہ مسلم لیگ کا ہے، یہ ملکن دیر چترال اس طرح پی پرسپیرٹی کا زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو دوسرا فیز میں الیکشن ہوگا تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھا پوزیشن سامنے آئے گا. لیکن میرا ایک درخواست ہے، اور وہ الیکشن کمیشن سے بھی ہے اور میرا سپریم کورٹ سے بھی ہے، کہ اگر اس طریقے کا بلدیاتی الیکشن ہے تو اس کو تو عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا رہا اس کو ختم کرے، اس کو بند کرے، کیونکہ اختیارات تو ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ان کے پاس 30% کا جو دیتے تھے بلدیات کو، اس کو کم کر کے 20% کیے.
اس کے اختیارات یہ ہیں کہ جو یہ تحصیل چیئرمین منتخب ہوں گے تو اس کا جو سربراہ ہوگا وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا جو ایک بیوروکریٹ سے اور غیر منتخب بندہ ہے. تو یہ تو اس کے اختیارات کے حال ہے. اور اس پہ حکومت نے اتنا خرچہ کیا, صرف یہ پہلے پیس پہ اتنا خرچہ ہوا کہ اگر دوسرا پیز ہوا اور پھر پنجاب کی ہوئی تو میرے خیال ہے کہ ہمارے جو باقی بچے کچھ ادارے ہیں اس کو بھی ہم ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کے حوالے کر دیں گے کہ آپ اس کا بھی اختیار لے لیں لیکن اور پیسے دے دیں, کیونکہ موجودہ ہم نے جو ادارے IMF کے پاس گروی رکھ کے اور کلی کے پاس اپنے اسٹیٹ کے اختیارات اس کے حوالے کر دیے تو وہ تو پیسے اس میں خرچ ہو جائیں گے. ایک ڈسٹرکٹ میں 70 کروڑ کیش میں حکومت نے ریلیز کیے. اخونزادہ چٹان, وجہ کیا مہنگائی ہے یا جو شبلی فراز نے کہا کہ آپس میں PTI ورسز PTI یہ بڑی وجہ تھی؟ ورسز PTI نہیں ہے جی, PTI اور اس کے نالائقی, اس کے نااہلی, اس کے ہائیبریٹڈ, اس کا سلیکٹڈ, اس کا خارجہ پالیسی, اس کا کرپشن. میں اب اس میں کیا آپ کو بتاؤں, کیا ایسا برائی ہے جو اس میں نہیں ہے؟ کرپشن کے پی میں کیا ریئیکشن عوام کا جو آج ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کے پی میں بلدیاتی انتخابات کا, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کوئکلی میں جاؤں گا اپنا اختیار ولی صاحب کی طرف. بڑی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبلی پراس کو بھی لوگوں کا وہ غصہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اس پہ پتھراؤ ہوا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فائرنگ ہوا. کوئی فائرنگ نہیں ہوا تھا. اس کے منسٹر, اس کے PS جدھر بھی جاتے ہیں لوگ اس پہ پتھراؤ کرتے ہیں. اس کا کوئی ایک وجہ نہیں ہے, بہت ساری وجہ ہے. بے روزگاری ہے, رشوت ہے, اختیار ولی, میں بالکل اخونزادہ چٹان صاحب, میں بدامنی کا واپس آنا, بالکل میں چاہوں گا کہ اختیار ولی صاحب کی طرف چلوں. اختیار ولی صاحب, کے پی کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, بڑا میدان ابھی پنجاب میں لگنا ہے, سندھ میں لگنا ہے, بلوچستان میں لگنا ہے. کے پی میں 8.5 سے زیادہ عرصہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور نتیجہ ہمارے سامنے, تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں PMLN کا ہی اسٹرانگ ہولڈ ہوگا؟ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے. ابھی تو آدھے صوبے میں الیکشن ہوئے ہیں اور یہی حال ہو گیا ہے. ابھی آدھا صوبہ تو رہتا ہے, پنجاب ابھی رہتا ہے, سندھ ابھی رہتا ہے, آپ دیکھیں گے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بنیادی رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو الیکشن میں فری اینڈ فیئر آزاد ماحول فراہم کرے ووٹر کو, کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کرے. الیکشن کمیشن کی یہ تیاری بھلے ان کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان سے زیادہ تیاری ہماری جو کے پی کی حکومت تھی ان کی تھی. جس طرح میرے بھائی نے فرمایا کہ ایک تحصیل کونسل پہ 70-80 کروڑ روپے کیش میں بانٹے گئے اور ہر تحصیل کونسل میں فنڈز بھی فراہم کیے ہیں. اس دوران جب یہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا تھا تو سڑکیں بند رہی تھی, نالیاں بند رہی تھی, سولر لگ رہے تھے, لائٹیں لگ رہی تھی, پانی واٹر سپلائی اسکیم ہو رہے تھے, لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا, مرضی کے لوگوں کو ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی تھی. میری درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن. اختیار ولی صاحب کی آواز بریک ہوگی. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے اور اختیار ولی صاحب سے بھی کہیں گے کہ وہ آپ اپنی بات مکمل کریں. چودھری فواد حسین صاحب کی بھی ٹویٹ ہے اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ ہے, اس کا بھی ذکر کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی صاحب آپ اپنی بات بھی مکمل کریے گا اور میں چودھری فواد حسین صاحب کی ایک ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں, وہ بھی سن لیں, اور میں چاہوں گا کہ اخونزادہ چٹان بھی سن لیں کیونکہ پھر اس پہ میں ان کا بھی کمنٹ لوں گا. چودھری فواد حسین صاحب نے آج ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات 2 حوالوں سے اہم ہیں. پہلا یہ کہ پہلی بار براہ راست تحصیل کی سطح پر براہ راست ووٹ سے منتخب نمائندوں کو اختیارات منتقل ہو رہے ہیں.
مضبوط مقامی حکومت کا وعدہ صرف عمران خان نے پورا کیا، اور دوسرا پہلی بار حکومت نے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے۔ جی اختیار ولی صاحب۔ ضمیر بھائی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو آزاد اور منصفانہ ماحول فراہم کرے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی تیاری ٹھیک کی ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ایک تحصیل کونسل میں 70-80 کروڑ روپے کیش انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور کچھ کسی طرح فنڈ انہوں نے ان کے بجٹ میں بھیجے ہیں جو بلا تعطل لوگوں نے استعمال کیے، پانی کے بوروں میں، نالی میں، سڑک میں، سولر لائٹس میں، اور یہاں تک کہ پرویز خٹک، اسد کیسر، کامران بنگش، چیف منسٹر، گورنر، یہ سب لگے ہوئے تھے لوگوں کو توڑنے اور جوڑنے میں، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے اس کو اس طرح مار کیوں پڑی ہے؟ ان کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پر ہے۔ سوشل میڈیا سے باہر زمین پہ کوئی ان کے آن گراؤنڈ کوئی کارنامے نہیں ہے، ورنہ پشاور کے دارالخلافے میں ان کی کوئی ایک نشست تو آ جاتی، کوئی ان کے پلے نہیں لگی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تحصیل گورگٹری میں الیکشن سے ایک دن پہلے ریگنگ کرتے ہوئے، بلے پہ ٹھپے لگاتے ہوئے یہ پکڑے گئے۔ ان کے ایک منسٹر جو ہے 28 کا، اس کے حلقے کے لوگوں نے اس کو دھکے دے کر حلقے سے باہر نکالا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز خٹک جو ہے اس کے متعلق میں نے 2 پٹیشن الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں کہ وہ الیکشن رولز اور کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ادھر نوشہرہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے کیمپین چلا رہا تھا۔ وہ موروثی سیاست کے خلاف ان کے جو نعرے تھے وہ کہاں گئے؟ اس میں پرویز خٹک کے بیٹے، اختیار ولی صاحب کیسر کے گھر کے لوگ، اس میں رضوان بنگش لڑ رہا ہے، جتنے مامے چاچے کے بیٹے تھے وہ سب کو انہوں نے میدان میں اتارا۔ اختیار ولی صاحب، لیکن پرویز خٹک صاحب نے تو ایک ہی اس پر 2 سرکل لگا دیے، 2 موریں لگا دی تھی، ایک شاید بیٹا اور دوسرا بھتیجا۔ تو یقیناً چلیں پرویز خٹک صاحب کے متعلق کچھ دوست میرا نام لیتے ہیں کہ یہ میرا خوف اس کو چڑھا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ پوری اپوزیشن کا خوف چڑھا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کو اپنی ہار کا خوف چڑھا ہوا تھا۔ چلیں اس پر مزید کی بات کرتے ہیں۔ صحیح، میں اتنا کہوں گا کہ تحریک انصاف جو ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، الحمدللہ پٹھانوں پہ یہ داغ تھا کہ تبدیلی کو ہم لائے ہیں، حالانکہ ہم لائے نہیں تھے، لائی گئی تھی، لیکن تبدیلی کو ہم نے ہی رخصت کر دی۔ چلیں خونزادہ چٹان صاحب، کوئکلی چودھری فواد حسین کی بات آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ذرا جواب دے، اتنے کروڑوں روپے لگے، اختیار ولی صاحب نے بھی کہا، تو فواد حسین صاحب تو کہتے ہیں کہ جی پہلی بار شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوئے ہیں کے پی میں بلدیاتی، یعنی اتنے شفاف انتخابات ہوئی ہے کہ اس کا ایسا کوئی منسٹر نہیں ہے، ایسا کوئی ایم پی اے، ایم ایل اے، سینیٹر نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں بھیجا ہے اور جس کو الیکشن کمیشن نے جرمانہ نہیں سنایا ہے۔ خود یہ جو ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم میں اس کو الیکشن کمیشن نے پشاور آنے سے منع کیا اور وہ آ گئے۔ اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو ایک مذاق خیز کام کیا، ایک کرپشن میں سسپینڈڈ ایجوکیشن آفیسر تھا، اس کو جانچ پڑتال کے بعد، یعنی جو الیکشن کا عمل بالکل کمپین شروع ہوا تھا 27 تاریخ کو، اس کو باجوڑ میں دوبارہ لگایا اور اس کا ایک مذاق خیز نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ یہ صرف الیکشن کے وقت تک ہوگا۔ ابھی میرے خیال سے کوئی 48 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا کہ الیکشن ہوا ہے، لیکن باجوڑ میں 2 تحصیل چیئرمینوں سے ایک چیئرمین کا ابھی تک رزلٹ آیا نہیں ہے۔ 6 پولنگ اسٹیشنوں کے بگ سے ایک پریزائڈنگ آفیسر سمیت ایک حلقے سے غائب ہے، 4 پولنگ اسٹیشن کے بگ سے دوسرے سے غائب ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ منسٹر صاحب کے گھر میں پڑے ہیں اور وہ رو رہی ہے ڈی سی کے سامنے کہ بھائی میں 35 کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہے ترقیاتی کام کے علاوہ، میں سی ایم کو کیا جواب دوں گا اگر 2 میں سے میں ایک بھی نہیں جیت سکوں، اور میں خان صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ تو جیسا بھی ہے آپ ایک حلقے میں میرا اناؤنس کرے۔
تو یہ تو ان کی شفافیت ہے اور یہ ان کے شفافیت کے کہانیاں ہیں. چلیں میں چاہوں گا کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب سے بھی ذرا انپٹ لے لیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کے پی کے انتخابات کے بعد ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جا رہی ہے، وہ بھی رسوائی، بدنامی اور کروڑوں بد دعائیں سمیٹ کر 22 کروڑ کے ملک کو مہنگائی، لاقانونیت، نالائکی اور نااہلی کی دلدل میں دھکیل کر ہر شعبے میں بدترین اور تاریخی ناکامی کی انمٹ داغ اپنے ماتھے پر سجا کر وہ جا رہی ہے تبدیلی. جناب چیمہ صاحب، کیونکہ اب بیسیکلی مریم بی بی تو جیسے عورتیں تانے دیتی ہیں اس طرح کی سیاست میں وہ سپیچ کرتی ہیں یا ٹویٹ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو الیکشن ہے اس میں مطلب جس کو بھی مینڈیٹ دیں، مینڈیٹ اگر کسی کو ملا ہے اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جس کو نہیں ملا یہ کم ملا ہے اسے ماننا چاہیے کھلے دل سے. ہم مان رہے ہیں اس کو، لیکن بیسک بات ہے کہ جو دو پارٹیاں نیشنل پارٹیاں ہونے کی بات کر رہی ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی، ان کا وہاں پہ ووٹ نہ لینا یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں ہمارے ساتھ جو ہوا یہ بھی ایک کوئی اچھی علامت برل نہیں ہے کہ صفایا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا میرے 32 ہزار ووٹ ہے شاید یہاں پہ پورے صوبے میں. یہ ایک افسوسناک سچویشن ہے. پھر مسلم لیگ نون کو بھی رسپانس نہیں اس طرح آیا. تو پارٹیوں کو سکڑنا، مریم بی بی کی اپنی پارٹی سکڑ گئی ہے پنجاب میں یا مرکزی پنجاب، سینٹرل پنجاب کی طرف سکڑ رہی ہے. یہ ایک جمہوریت کا اور ایک سیٹ بیک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی بھی کوشش کریں، حمزہ چٹان بھی کوشش کریں، پارٹیاں نیشنل ہونی چاہیے. نیشنل پارٹیوں کو یا پورے ملک میں انہیں پرفارم کرنا چاہیے. ہم بھی ہمارے لیے تو میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو یہ ویک اپ کال ہے، ہم یقیناً پرفارم کریں گے. دوسری اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہم نے دھاندلی والی جو بات، اگر دھاندلی کرتے تو جیت جاتے، ہم نے نہیں کی. ہم نے ایک فیئر چانس دیا ہے، عوام کو بھی دیا ہے، پارٹیز کو بھی دیا ہے. فواد صاحب نے کہا ہے کہ رہ بھی جاتی ہے لیکن ہم نے پرفارم کیا ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ ہی سے ایک چھوٹی سی بات. اسد کیسر صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنی ہوم کانسٹیچوئنسی میں ان پی ٹی آئی ہار گئی. محمود خان صاحب سی ایم ہار گئے، پرویز خٹک صاحب ہار گئے، شبلی فراز صاحب ہار گئے، بہت سارے. پھر وہ کیا شہریار آفریدی صاحب یہ کوہاٹ کی ہار گئے. یہ اس کے پیچھے کیا کوئی مطلب وہ برین سٹارمنگ ہوگی، کریں گے کہ آفٹر آل کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں پرفارم کیا وہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم شاید نہ دیا ہو. ادروائز دیکھیں جو منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس چانس تو اپنے حلقے میں یو کین سے پرفارم کرنے کا یا کام کرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اختیارات زیادہ ہوتے ہیں منسٹر کے پاس. فنڈز بھی زیادہ مینج کر لیتا ہے، مینوور کر لیتا ہے، ود ان دا پارٹی بھی مینوور کر لیتا ہے، ود ان دا حکومت بھی منسٹر جو ہے مینوور کر لیتا ہے. تو وہ کرنے کے باوجود اگر ووٹ نہیں ملے تو اس کا مطلب وہ ٹائم نہیں دے سکے وہ، یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے لائٹ لیا ہے کہ لوگوں کے دکھ سکھ میں اس طرح شریک نہ ہونا. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو عوامی رسپانس ہے، عوامی رسپانس جب آتا ہے تو وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دو بڑی پازیٹیو باتیں ہیں کہ ایک تو عوامی رسپانس کو پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں، ہم بھی ضرور دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوا ہے اور جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، جمہوری ادارے مضبوط ہوئے ہیں. اس سے ایک جسے کہتے ہیں ایون قسم کی یو کین سے کہ ترقی ہوگی کہ لوکل فنڈز جو ہیں وہ لگیں گے کسی ایک جگہ، یا ان ایون قسم کی جو ترقی ہے یا لاپ سائڈڈ قسم کی جو پرفارمنس ہے یا ترقی ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک چیز ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اسے ہم لوگوں سارے لوگوں کو بجائے یہ الزام تراشی کے یا ایک کوئی ایسے بہانے بنانے کے، ہم اسے لے کے جمہوریت کی ترقی کے لیے ہم ایک فیئر ڈسٹریبیوشن آف پاور کی طرف جا رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے نا کہ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، اس کو لے کے ہم چلیں آگے اور اس کا فائدہ اٹھائیں. بالکل. ابھی میں جانا ہے بریک کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ اب کہا یہ جا رہا ہے پاور کوریڈورز میں اور پاور ڈرائنگ رومز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کے پی کے جو ریزلٹ ہوں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ کون کس کی پشت پر آج بھی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ کوئی بھی کہیں پہ بھی جہاں پہ ابھی تک انتخابات ہوئے کے پی میں کسی کی کوئی مداخلت نظر نہیں آئی. اس کو کوئی خاص میسیجنگ سمجھا جائے یا نہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا اور اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں پاور ڈرائنگ رومز میں بہت کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سگنلنگ ہو رہی ہے, سگنلز دیے جا رہے ہیں, کوئی ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اور مختلف قسم کی کہانیاں چل رہی ہیں. اور اب کل تک جو باتیں ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ جی کے پی کے رزلٹ کے بعد شاید بہتر واضح پکچر آئے گی کہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں. جس طرح سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی نے کہا, کلیم کیا JUI فے نے کہ جناب کسی قسم کی کہیں پہ مداخلت نہیں دیکھی گئی کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ لائن ایک بول دی کہ ابھی بھی کے پی میں اب تو کے پی میں مطلب بڑا فیض ہے. تو اختیار ولی خان صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو واقعی کوئی کیا بتا دیں نا, مطلب جس طرح مطلب آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو کہیں پہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, ہم صرف اور صرف ووٹ کی طاقت, ووٹ کو عزت دو اور ووٹ پہ آئیں گے. تو اب سننے میں آ رہی ہیں چیزیں کہ جناب نہیں, کوشش کی جا رہی ہے. ضمیر بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن میں ایجنسیوں کا کوئی رول نہیں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور 32 سالہ میری سیاسی جدوجہد ہے. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہمیشہ ناقد رہا ہوں, تو میں جھوٹ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اس میں جتنا کچھ کیا ہے وہ حکومت نے خود کیا ہے, چاہے انہوں نے پولیس کو استعمال کیا, انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کو استعمال کیا, انہوں نے جس کو بھی یہ کر سکتے تھے ACDC وغیرہ کو فنڈز کو کیا, انہوں نے کیا. اگر یہ لوگ یہ نہ کرتے اور یہ فری اینڈ فیئر چھوڑ دیتے الیکشن کو, تو آپ یقین کریں کہ جو ان کے پلے یہ سیٹیں پڑی ہیں یہ بھی نہیں پڑی, کوئی نہیں پڑی. دراصل تحریک انصاف بنیادی طور پر آن گراؤنڈ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے, اور یہ الیکشن جو تھا یہ لوگ اس کو اس پرسپشن میں دیکھ رہے تھے کہ 5 روپے کی روٹی جو ہے وہ 20 روپے کی ہو گئی ہے, 6 روپے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 40 کا. فورن ایکسچینج ریزروز ختم ہو گئے ہیں. آپ کے منسٹر فار کامرس اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کنگال ہو چکا ہے. آپ کا گورنر پنجاب کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے $6 ارب کے عوض پورا ملک اور اس کا انفراسٹرکچر IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. آپ کا شبر زیدی جو ہے وہ دیوالیہ پن کا اعلان کرتا ہے. تو کسی کا دماغ خراب ہے جو PTI کو ووٹ دے گا. کہ جو ان کے پلے پڑا ہے یہ ان کی ریگنگ ہے, ورنہ ان کو پڑھنا کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک آپ پھر کہتے ہیں میں لیٹ می ریپیٹ, آپ نے ہمیشہ مجھے سنا ہے سارے چینلوں پر, میں جب بھی بولتا ہوں ہم نے بولا تھا کہ 2013 میں تبدیلی کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے لایا گیا, 2018 میں تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی واز بین براٹن, اس کو لایا گیا. اب میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں لوکل باڈیز میں دیر واز نو رول آف ایجنسیز. ایجنسیز جو ہے وہ اپنی نیوٹرل پوزیشن پہ جا چکی ہیں. آپ نے پنجاب کا ضمنی الیکشن دیکھ لیا, آپ نے نوشہرہ کا میرے حلقے کا ضمنی الیکشن دیکھ لیا, آپ نے یہ لوکل باڈیز الیکشن دیکھ لی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کے میں چاہوں گا کہ اب میں اخونزادہ چٹان, یہ جو اخونزادہ بھائی ٹرم یوز کرتے ہیں نا جی, ہائیبریڈ قسم کی حکومت کی, تو یہ منتخب حکومت نہیں ہے, یہ چنتخب حکومت ہے. چلیں تو اخونزادہ چٹان یہ جو معاملات ہیں یہ اپنی جگہ پہ واپس صحیح. میں کیونکہ مجھے کنکلوڈ کروانا ہے جمشید چیمہ صاحب سے. اخونزادہ چٹان, آپ لوگ بھی کہیں پہ کوئی رابطے کر رہے ہیں PMLN کے متعلق؟ تو بڑی ہوا ہے. دیکھیے جو میں یہ الیکشن کے بارے میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ بدقسمتی سے ہم پختونخوا میں ضم ہو گئیں, لیکن ہمارا جو مخصوص پوزیشن ہے وہ ختم نہیں ہوا. اچھا, ایکس فاٹا کا الیکشن دوسری پختونخوا سے تھوڑا سا مختلف رہا.
यहाँ पे दोनों ताकतों ने जोर लगाया कि वो अपने अपने लोगों को लाए। यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत ने भी जोर लगाया और दूसरी तरफ से भी वो लोगों को लाने की कोशिश की गई जो एफसीआर के हिमायती हैं, जो इस्लामाबाद में मुजाहरे करते हैं कि एफसीआर को दोबारा नाफिज करे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमीदुल्लाह जान भी शामिल है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल है कि एफसीआर को दोबारा नाफिज करे। और ये जो मर्ज हुआ है केपी में, मैं समझता हूं कि इन लोगों की दोबारा कुछ मुज़ाकरात के हवाले से या कोई इस तरह की मजबूरियां हैं कि वो समझते हैं कि इस तरह के लोग जो मर्जर के हामी थे, जो एफसीआर के मुखालिफ थे, हमारी जो आइंदा की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, अगर ये लोग आएंगे तो ये इसका डट के मुखालफत करेंगे। वो चाहते हैं कि हम जो पॉलिसी ला रही है वो ना आवाम को काबिल कबूल होगा, ना ह्यूमन राइट्स को काबिल कबूल होगा, ना मीडिया के काबिल कबूल होगा। इनके पास वाहिद ऑप्शन ये है कि पाटा में अपनी मर्जी के लोग लाए और फिर दुनिया को बताए कि भाई हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो पाटा से जो लोग बल्दियात में मुंतखब हुई है ये इनके मुतालिबात है। और इसका मैं आपको एक मिसाल दे दूं, शायद जमशेद चीमा साहब को पता नहीं होगा। 1 घंटा पहले पीटीआई का धरना खत्म हुआ डीसी ऑफिस से बाजोड़ में। पीटीआई के लोग आए थे और वो धरना इन लोगों ने दिया था और वो कह रहे थे कि धांधली हुई है हमारे साथ। तो आप खुद सोचिए जमीर हैदर साहब कि हुकूमत के साथ कौन धांधली कर सकती है? हुकूमत इनका, इलेक्शन कमीशन इनका, सारा सब कुछ इनका। और फिर भी पीटीआई ने आज सारा दिन धरना दिया था। आपसे तकरीबन 9 बजे या 9:15 बजे ये धरना खत्म हुआ पीटीआई का। तो हमारी तरफ मुदाखलत हुआ है और हमारी तरफ कोशिश किया जा रहा है कि जो मर्जर के हामी लोग थे, चलें मुझे क्विकली जो मैंने सवाल किया था, और जो एफसीआर के हिमायती लोग, चलें बिल्कुल अखुनज़ादा, बिल्कुल आपका बिल्कुल जरा क्विकली, जो पावर कॉरिडोर्स और पावर ड्राइंग रूम्स में डिस्कशन हो रही है उसमें कहीं पीपल्स पार्टी भी है या पीएमएलएन ही है? पीपल्स पार्टी का माजी आप उठा के देख ले तो आपको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी का एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश हमारा ये है कि भाई ये जो इदारे हैं हमारे, इसमें हर इदारे का आईन में काम का तयन है, इसमें हर इदारे का इख्तियारात का तयन है। ये फार्मूले ला ला के इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया गया है। आप खुदारा हर इदारा अपना काम करे, अपना काम करे। सही, चले बिल्कुल सही। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने दोनों गेस्ट की बातें सुन ली। अब सवालात बहुत सारे हो रहे हैं। अब आप यकीनन पंजाब में भी, लाहौर में भी, पावर सर्कल्स में, पावर कॉरिडोर्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं और पीटीआई के विदिन भी बातें हो रही हैं। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं और जो बाकी जब आएंगे तो क्या इसको हम बैरोमीटर बना सकते हैं कि हाँ ये कुछ ऐसा है कि जिस तरह ऑन योर ओन नाउ, मतलब पीटीआई टोटली ऑन हिज ओन? देखिए, इसमें आप कह लें ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन तो है, बट ये है कि आपके साल या सवा साल, 1.5 साल बड़ा टाइम होता है जिसमें आपने परफॉर्म करना होता है। आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो एक अजाब आया था, ये कोरोना का, एक इस सदी का सबसे बड़ा या पिछली 2 सदियों का सबसे बड़ा, वो चूँकि चला गया है, ये जा रहा है, तो उसके बाद हमारे पास और हमारी जो इकानमी इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर रही है, और ये जो एक पूरी दुनिया में एक महंगाई का सैलाब था वो कम होने जा रहा है अप्रैल तक। तो मैं समझता हूँ हम काफ़ी हद तक संभल जाएंगे। कोई इशू नहीं है, या इशू है भी तो हम सॉल्व करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमारी ठीक है, हम फंडामेंटल्स ठीक कर रहे हैं, बेसिक्स ठीक कर रहे हैं। हम अपनी इकानमी को इम्पोर्ट लेड इकानमी की बजाय हम एक लोकल प्रोडक्शन जो है या लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेके चल रहे हैं। हमारी जो आप कह लें मेन सोर्स है फॉरेन रेमिटेंस का, आप रेमिटेंस की बात कर लें या आप कह लें एक्सपोर्ट की बात कर लें, दोनों बड़ी हैं, दोनों इंप्रूव हुई हैं। और हमारी यू कैन से कि जितनी इंपोर्ट भी हो रही है वो मशीनरी उसमें ज़्यादा है, माइनिंग की मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन की मशीनरी है। कोई इमीडिएट चीज़ें जो परेशानी नहीं है, साइड की तरफ जा रही हैं, कोई इमीडिएट परेशानी नहीं है। फिर कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन हमारी बड़ी है। देखें, हमारी तेल की कंजम्पशन बड़ी है, हमारी कारों की कंजम्पशन बड़ी है, मेरा आपकी मशीनरी कंजम्पशन। चीमा साहब, बिल्कुल फंडामेंटल्स आप सारे इकोनॉमी के बता रहे हैं। मेरा सवाल ये था चीमा साहब कि क्या मतलब इमीडिएटली कोई परेशानी की बात तो नहीं है? सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूं। नॉट एट ऑल। इसका होना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो हम ये साजिशी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं, मैं समझता हूँ मुल्क से खत्म हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है,
کانسپیریسی تھیوری جو ہے وہ بہت ہر جگہ اس وقت مطلب ہواؤں میں گردش کر رہی ہے. اخونزادہ چٹان 30 سیکنڈز اور پھر 30 سیکنڈز اختیار ولی صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نقشہ چیمہ صاحب نے کھینچ لیا تو یہ لگ نہیں رہا ہے کہ یہ پاکستان ہے. شہباز رضوی تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کنگال ہو چکا ہے. تو پریشانی کی بات تو ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں میرے خیال میں وہ حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں اور عوام کی. شہباز زیدی صاحب اب کیونکہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے شاید ان کو لگ رہا ہو, کیونکہ جمشید چیمہ صاحب تو بہت قریب سے اب چیزیں مائنیوٹلی آبزرو کر رہے ہیں نا, تو اس لیے شاید ان کو بہتر معلوم ہوگا. اختیار ولی صاحب. جی, شہباز زیدی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کہتے ہیں کہ 5-6 ارب ڈالر کے عوض عمران خان نے پاکستان کا پورا انفراسٹرکچر یہ گروی رکھ دیا IMF کے پاس. اور ساتھ میں اب جو لیٹسٹ آیا ہے عبدالرزاق داؤد کی جو اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کنگال ہو چکا ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اور ایسے حالات میں مان لیجئے کہ آپ پرفارم نہیں کر سکے. اچھا چلیں میرے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. بالکل اختیار ولی صاحب جمشید ایک چھوٹی سی بات, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بالکل جمشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کانسپیریسی تھیوری ہے, یہ جو جتنی کہ مطلب ڈیل اور شیر بات. میں بتاتا ہوں کانسپیریسی وہ تھی پاکستان اور پاکستانی قوم کے خلاف جب ان کو لایا گیا تھا. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان, اخوندان, جمشید اقبال چیمہ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.